बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 2 जुलाई बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग। पाकिस्तानी सियासत में बड़ी अहम हलचल मची हुई है। खान के एहतजाज के ऐलान के बाद हुकूमती सफ़ों में खलबली मची। 3 बड़ों की 2 खुफिया मुलाकातें हुई, एक लाहौर में दूसरी मरी में जारी है। शहबाज शरीफ की वजारत आज़मा शदीद ख़तरे में, नया वज़ीर आज़म लाने की तैयारी, नाम किसका आ रहा है? कोट लखपत और अडयाला जेल किसको भेजने की तैयारी कर रहे हैं, किसे मुतहर्रिक करने की कोशिश है? मुज़ाकरात का मंजन और चूरन भी बेचने के लिए दलाली शुरू है। और तहरीक इंसाफ में आज 2 बड़ी अहम मीटिंग्स, एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सोशल मीडिया कंट्रोल के अलावा मुतनाज़ा मशवरे है, और दूसरा अली मीन गंडापुर का एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज जो टीवी पर बराह रास्त दिखाया गया। हुकूमती इत्तेहाद में भी अंदरूनी खलफशार नज़र आ रहा है। 2/3 अक्सरियत अदालतों से मिलने के बावजूद, जो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दी उसके बावजूद ख़तरा इनके लिए क्या है? और मरीम नवाज़ का मरी का दौरा, अवाम का गुस्सा, नारों की बजाय लानते भेज रहे थे, पोस्टर फाड़े जा रहे थे। और सनम जावेद की भी आज कोट लखपत से रिहाई हुई है। बलोचिस्तान में मस्तोंग में दहशतगर्दों का 1.5 घंटे का मुकम्मल कंट्रोल, बड़ा हमला, और बाजोड़ में असिस्टेंट कमिश्नर में 4 लोगों की शहादतों की इतला अवाम की। ये तमाम खबरों की तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तहरीक इंसाफ की जो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका इंतज़ार था सबको। इससे पहले इनका एक पार्लिमानी इजलास हुआ जिसमें थोड़ी सख्ती भी नज़र आ रही थी आपस में, जो जमहूरी पार्टियों में आम तौर पर होती है। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को महदूद करने, ख़ान की रिहाई तक के लिए इस्तेमाल का मशवरा दिया, और दूसरों ने कहा पंजाब को निकलना लाजमी होगा अगर ख़ान की रिहाई चाहिए। अब वहाँ पंजाब का नाम लेने पर फिर जो पंजाब के लोग थे वो नाराज़ भी हुए, जिस पर उन्होंने फिर अपना अंदाज़ बदला। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मतलब इस्लामाबाद की बजाय हम पूरे मुल्क में निकलें, इस्लामाबाद आने की बजाय। अली मोहम्मद ख़ान साहब ये तजवीज़ भी दे रहे थे कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, उसका रास्ता भी बनाना चाहिए। ये उस ग्रुप में से हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात से मामला हो। पार्टी के कुछ लोग जो अलीमा ख़ान को इस पूरे अमल में शरीक करने के लिए तैयार नहीं थे, वो चाहते इनका सियासी किरदार नहीं है, इन्हें उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। और जो निसार जट साहब थे, उन्होंने तनकीद भी की कि बजट पास करने से पहले ख़ान से जो मुलाकात नहीं हुई, और फिर अलीमा ख़ान और अली मीन गंडापुर के बयानात पर भी बात कर रहे थे कि ऐसे बयानात नहीं आने चाहिए। इसमें कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली के अरकान थे। ये पार्लिमानी इजलास था। उसमें शायद खटक साहब भी वहाँ पर सवाल पूछ रहे थे कि फ़ैसले कौन कर रहा है इस वक्त। पॉलिटिकल पार्टी बजट पास करने का कहती है, बाहर आके रहनुमा कुछ और कहते हैं। फिर इमरान खान का हुक्म मानने की बात भी की जाती है, अली मीन गंडापुर कहते हैं, लेकिन बजट पे सियासी पार्टी का हुक्म माना जाता है। तो इस वक्त क़यादत क्या है? मामला असल में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा, अली मीन, शेख वकास, फिर इनकी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब देखें, एक तो अच्छी बात हुई कि जो उनके इख्तलाफात की खबरें थी वो ख़त्म हो गई। ये इकट्ठे नज़र आ रहे थे एक पेज पर, और उसमें इमरान खान के 10 मुहर्रम के बाद जो तहरीक शुरू करने का मामला था, ये असल में इंटरेस्टिंग बात है। इसमें मैं देख रहा था कि टीवी चैनल्स पर ये कहीं पर लाइव पे भी चल रही थी। अली मीन गंडापुर के ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने के बयानात कि मेरी हुकूमत गिरा के दिखाएं। मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट उसमें दिलचस्पी लेगी। जो अजीब बात थी कि कॉन्फ्रेंस ऐसे चैनल्स पे भी दिखाई जा रही थी, इस्टेब्लिशमेंट के अपने चैनल हैं। अब 11 मुहर्रम के बाद क्या लाए अमल होगा, ये सुनना था लोगों ने। वो 4-5 दिन है टोटल, लेकिन शायद उसे किसी हिकमत अमली के तहत खुफिया रखा जा रहा है, आवाम के सामने नहीं लाया जा रहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली मीन गंडापुर साहब से ये भी उम्मीद थी कि वो ड्रोन हमलों का जिक्र करेंगे, FIR की कम से कम धमकी लगाएंगे इस्टेब्लिशमेंट को, या मादनियात रोकने की बात करेंगे, या ये जो भी ताज़ा तरीन बजट पास किया गया, पेश किया गया, उसको भी डराएंगे कि एक ज़िमनी बजट आ रहा है, हम वो बजट रोकेंगे। तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की फिर टांगें कांपती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ आपको तो बहुत ही पुरअमन जमात है। ये आप किसी किस्म की आप मुज़ाहमत उस तरह की तरफ जाना नहीं चाहते। इसमें तो देखा कोई दो राय नहीं। शहादतें 26 मई में जो हुई, 9 मई में हुई, फिर ये 26 नवंबर को हुई। आप देखें तकरीबन 30, 35, 40 लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। अवामी लीग के बाद सबसे बड़ी शहादतें देने वाली जमात तहरीक इंसाफ है, जो पुरअमन है, जो सियासी स्ट्रगल के ज़रिए इस निज़ाम को बदलना चाहती है। बंदूक की तरफ नहीं जाती। पीपल्स पार्टी चलेगी, MKM चलेगी। इनकी क़यादत का जो लाए अमल का मुतालबा है, क्या ये क़यादत वो देने के काबिल है या नहीं, ये सबसे बड़ा मामला है। क्योंकि पिछला जो डी चौक का भी एहतजाज था वो बुशरा बीबी लेकर आई। अब इसमें अलीमा ख़ान और इमरान खान की अगर बहनें साथ होती तो ज़ाहिर है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर जान आती। इमरान खान एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर, इनका सबसे बड़ा रहनुमा है, तो एजेंडा इमरान खान की रिहाई का उसमें शामिल होना चाहिए था। तो इमरान खान की बहनों के हवाले अगर वो मामला कर दिया जाता था, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम अलीमा ख़ान पे और इमरान खान की बहनों पे एतमाद करती है, इन्हें साथ रखना ज़रूरी होगा। मेरे ख्याल में इसके बगैर इनका काम नहीं चल सकता। अब जो एहतजाज पे आपको पता है अवाम का रद्द-ए-अमल है, वो किसी को भी नहीं पता कि क्या होगा एहतजाज का। इमरान खान जब भी ऐलान करते हैं माहौल बनता है, उसके बाद फिर हमेशा वारदात शुरू होती है मुज़ाकरात वाली, जो हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं। अब जो मुज़ाकरात की वारदात है ये थोड़ी मुख्तलिफ है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। चौधरी निसार को क्यों मैदान में लाया गया।
ایک تو مذاکرات کی باتیں عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ تحریک کی طرف نہ جائیں، لیکن عوام ان چیزوں کو اب بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے. وہ اپنی آنکھوں سے جب تک آپ کو پتہ ہے خان کو اڈیالہ جیل سے آتے ہونا دیکھا، مذاکرات کو نہیں مانتے، اس گولی کو مانتے ہی نہیں. مذاکرات کا معاملہ بے شک سیاسی بیان دیتے رہے اپنی طرف سے، رہنما مذاکرات کی خبریں بھی دیتے رہے. ابھی کوٹ لکھپت سے شاہ محمود قریشی کا بڑا اہم بیان تھا. انہوں نے کہا کہ جو جیل میں موجود، چونکہ وہ جیل میں ان کے پاس بڑا کم انفارمیشن ہوتی ہے، انہیں نہیں پتہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو چاہتے ہیں بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ آ کے بتائیں کہ مذاکرات کس سے ہونے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ حکومتی کون سی شخصیت بات چیت کر سکتی ہے. اب شاہ محمود قریشی کو میرے خیال میں چودھری نثار سے ملوانے کی کوشش کی جائے گی. 42 سال کا ان کا سیاست کا تجربہ ہے، چودھری نثار بھی جانتا ہے، وہ بھی پرانے کھلاڑی ہیں. تو اس کے علاوہ لیکن آپشن شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ ہمارے پاس بیان ایک طریقہ صرف مزاحمت کا ایک ہی احتجاج، کیونکہ ہماری بات کرنے کے لیے آگے اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم سیاسی جماعتوں سے بات کریں، تو سیاسی جماعتوں سے بات تو ہماری ہو نہیں سکتی. اور وہ چاہ رہے ہیں عمران خان سے ان کی براہ راست ملاقات ہو شاہ محمود قریشی کی، ورنہ ہم مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں. یہ مذاکرات کا دیکھیں اصل معاملہ آپ کو سمجھنا ہوگا. مذاکرات دباؤ بڑھانے کے لیے ضرور ہے، لیکن یہ دباؤ کس پر؟ ابھی مری میں جہاں نواز شریف کی مریم نواز سے آج ملاقات ہو رہی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ پہ ملاقات جو کل ہوئی آصف زرداری کی جاتی عمرہ میں مریم نواز سے. میں نے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی، انہیں پتہ نہیں تھا. ایک نے تھوڑا سا بتایا نون لیگ کے رہنما، وہ تو خیر بات اس پہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. زرداری کے ساتھ جو پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر کو لے جا کے جاتی عمرہ خفیہ طور پر مریم نواز سے ملاقات ہوئی ہے. اس میں شہباز شریف کی بھی آخر میں انٹری کی باتیں، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے میرے پاس، لیکن نون لیگ کے اہم رہنماؤں کو یا تو اس ملاقات کا علم ہی نہیں ہوا، اور جنہیں پتہ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے بڑے قریبی انکل ہیں. آف دا ریکارڈ باتیں اس لیے نام نہیں آ سکتا. شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ چھوڑنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، اور یہ پارٹی کے اندر نواز شریف گروپ بھی انہیں کہہ رہا ہے. اس کی اصل وجہ دیکھیں، زرداری کے ساتھ جو شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، اس میں مریم نواز سے جو ملاقات ہوئی، اس میں وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہے مریم نواز، دوسری طرف ہے بلاول زرداری. اب ان کے درمیان جو نورا کشتی پنجاب میں ہو رہی ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ پنجاب میں اب تحریک انصاف سے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی تو پنجاب میں حکومت بنا نہیں سکتی. پنجاب ویسے بھی نون لیگ کے مکمل حوالے ہے، انہیں کوئی بالکل سائڈ پہ کر کے 12 کروڑ کا صوبہ ان کے حوالے کر دیں. زرداری صاحب کی فرمائش ہے کہ مرکز میں حکومت کے لیے بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نون لیگ ہماری سپورٹ کرے، مخالفت نہ کرے. صدارت سے ہٹنے کے لیے زرداری 27ویں ترمیم کے بعد فیلڈ مارشل وغیرہ جس کے لیے بھی تیار ہے، اگر وزیر اعظم بلاول کو بنایا جائے. مریم نواز کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اسی لیے مریم نواز یہ سارا معاملہ لے کے باؤ جی سے ملنے اجمیری گئی ہیں، کیونکہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم وہی ہے، وہ تو وزارت عظمیٰ چھوڑنے پر تیار نہیں، اور وہ سمجھ میں بھی آتا ہے. اب اس سلسلے میں شہباز شریف جو ہے وہ بلاول کی وزارت عظمیٰ کی دوڑ کو روکنے کے لیے، اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے چودھری نثار سے حالیہ دنوں میں ملا. یہ جو ملاقات چودھری نثار سے ہوئی تھی، اور اس میں ایک تو ظاہر ہے نون لیگ میں شرکت کی دعوت تھی، دوسرا چودھری نثار کو اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات کے لیے راضی کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے چونکہ چودھری نثار سے پرانے تعلقات ہیں، اور چودھری نثار جو ہے وہ عمران خان سے بات چیت کرے گا، اور اس بات چیت کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی پر دباؤ بڑھا دے گی. اگر ملاقات ہوتی ہے چودھری نثار کی تو اس کے بعد ظاہر ہے، اور یا کوٹ لکھپت میں شاہ محمود قریشی کے پاس بھی بھیجنے کی کوشش، کیونکہ اطلاعات ابھی ہیں، یہ بھی کنفرمیشن نہیں ہو رہی کہ وہ جائیں گے یا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں شہباز شریف کی کوئی نیک نیتی نہیں ہے، نہ ہی نون لیگ کی کوئی نیک نیتی ہے. یہ صرف آصف زرداری پر دباؤ بڑھانے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ پر بھی، کہ سیاسی اعتبار سے چونکہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھائے گی تو یہ یتیم اور لاوارث ہو جائے. اس لیے چاہ رہے ہیں عمران خان کا کارڈ استعمال کریں. آصف زرداری کے پاس تو سندھ میں پھر کچھ فارم 45 کی نشستیں ہیں، وہ نون لیگ سے بڑا فنکار ہے، بڑا کھلاڑی ہے. اب شہباز شریف کو لگتا ہے کہ عمران خان کو استعمال کر کے، نام اس کا کارڈ استعمال کر کے ہم آصف زرداری پر اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھا سکتے ہیں کہ مجھے نہ ہٹائیں. اگر بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی تو پھر خان بھی میدان میں آئے گا، پھر ہم مجبور ہوں گے. مطلب یہ اس طرح کی ان کی سوچ ہے. اب نواز شریف گروپ کے کچھ لوگ خود شہباز شریف کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے حالات اس قابل نہیں ہیں، کہ ہماری جو عملی سیاست ہے وہ تو مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہے. جن بیساکھیوں پر ہم کھڑے ہیں اگر یہ گر گئیں، جس کا آپ کو کسی کو کوئی پتہ نہیں، تو پھر سیاسی میدان میں عوام تو ہمیں کبھی نہیں پسند کرے گی، ہمیں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. بلاول آ گیا وزارت عظمیٰ میں، پنجاب ہمارے پاس ہوا، پھر ہم ان کے اوپر تنقید بھی کریں گے، ہمارا ووٹ کو عزت و لندارہ بھی تھوڑا بہت قائم دائم رہے گا، سیاسی ووٹ بینک بھی بنتا رہے گا، ہم اقتدار میں بھی رہیں گے. جس طرح آصف زرداری واردات کر رہے ہیں. ابھی تو دیکھیں سب سے بڑا صوبہ نون لیگ کے پاس ہے پنجاب، حکومت ان کے پاس موجود ہے، لیکن ساری کی ساری تنقید کا نشانہ یہ بنتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں تو ویسے بھی پی ڈی ایم کی حکومت اور موجودہ حکومت کو ملائیں تو شہباز شریف 2-2.5 سال تو وزارت عظمیٰ کے مزے لے چکا ہے. لندن پلان کے مطابق تو اگلی باری ویسے بھی بلاول کی بنتی ہے. مریم نواز تو بیچ میں آپ کو پتہ ہے رشک کمر کے طور پر آئیں. اب تحریک انصاف جو اس کو احتجاجی تحریک اس میں شروع کرنے جا رہی ہے، جس پر ان کی سیاسی کمیٹی بات چیت شروع ہو گئی ہے، ان کو جو بڑا لائے عمل میں کوئی بڑا سرپرائز، کوئی بڑا دباؤ آیا تو یہ شاید یہ برداشت نہ کر سکیں.
اسی لیے آصف زرداری جانے اور بلاول جانے اور فوج جانے یہ سائڈ پہ. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی امریکہ سے بھی کوئی بڑی ڈونلڈ ٹرمپ نے آرمی چیف کو کہا ہے جی کہ خان کے معاملات حل کیجیے. میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوا ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ادا کرے گا, نہ ہی اسے سوٹ کرتا ہے. اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کروانا ہے, معدنی ذخائر لینے, یہ دونوں کام عمران خان کبھی بھی نہیں کرے گا. ہاں عوامی سطح پر ظاہر ہے اگر اسرائیل کا معاملہ نہیں چاہیے, لیکن اس وقت حکومت نے پورا دباؤ ڈالا ہوا ہے عوام پہ. انہیں عوام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ عوامی احتجاج سے اس خطرے کا انہیں کوئی خطرہ نہیں. انہیں جو عوامی مسائل کی وجہ سے اگر عوام نکلتی ہے, جو معیشت نہیں چل رہی, اور ایسے میں اقتدار میں جو ایسے 2 نمبر لوگ ہیں تو جن پہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے عوام بالکل دونوں ہاتھوں سے تیار ہے, جو ہو رہا ہے روزانہ کی بنیادوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو انہیں عوام کو یہ تو انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہ یہ عوام میں الیکشن نہیں جیت سکتے. عوام کے حالات اب مری میں مریم نواز کے دورے میں دیکھ لیں, وہ صفائی کے عملے کو سڑک پہ کھڑا کر کے حوالدار کہہ رہا تھا 3 2 1 شروع ہو جاؤ, اور پیچھے سے انہوں نے بجائے نعرے لگانے کے لانتیں بھیجنی شروع کر دیں. ابھی بھی ان کے جتنے بھی پوسٹر لگائے جاتے ہیں لوگ انہیں اتار کے کچرے میں پھینکتے ہیں پیچھے, اسی لیے ان کو بہت اونچا لگاتے ہیں کہ جہاں کوئی پہنچ نہ سکے, لیکن وہ آندھی طوفان کا شکار ہو کے دوبارہ کچرے میں. تو اس لیے یہ جانتے ہیں کہ عوام میں ان کی مقبولیت اور قبولیت اور یہ کوئی معاملہ نہیں رہا. حل ان کے پاس صرف ایک ہی ہے, جس طرح ابھی نے سپریم کورٹ نے بدماشی سے طاقت سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن میں سپریم کورٹ 2/3 اکثریت نون لیگ کو دے رہی ہے. سپریم کورٹ تمام کے تمام جج آپ سمجھ رہے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. الیکشن کمیشن نے پچھلا فیصلہ تسلیم نہیں کیا, یہ کر لیا. اچھا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہم بڑا کہتے ہیں یہ فیصلہ سپریم کورٹ کیوں نہیں دیتی. اب دیکھیں یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, ان کے فیصلوں کی اوقات ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اس سے پہلے 90 دن کے انتخابات کا ایک فیصلہ دیا, اسٹیبلشمنٹ نے نہیں قبول کیا, انہوں نے کہا نہیں کرواتے 90 دن میں, جو کرنا ہے کر لو. سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکی. خان کی البتہ جس دن حکومت گرانی تھی سپریم کورٹ نے رات 12 بجے عدالت کھولی, اس فیصلے پر انہوں نے عمل درآمد کروا لیا. اس کے بعد سپریم کورٹ میں 8 رکنی بینچ نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دیں. الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا, اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی دی. انہوں نے 13 ججز کا وہ فیصلہ 12 وہ جمال بندوخیل جیسے جج کو والدہ کی فاتحہ چھوڑ کے ادارے کو بچانے ہیں, محکمہ زراعت ہے جیسے. اچھا اس کو جھوٹ دیکھیں, کہہ رہا تھا ادارے کو بچانے ہیں ہم, یہ کیس سننے کے فوراً بعد واپس وہ بھی 4-5 کیس جو اور لگیں وہ بھی سن کے جانا, وہ ادارے کے نہیں ہیں تو وہ کیا ہندوستان کے ادارے کے. بہرحال اس آئینی بینچ میں جو تحریک انصاف کو اب قومی اور صوبائی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں چھین کر انہوں نے جو بانٹی ہیں, مثلا پنجاب اسمبلی میں 24 نشستیں تحریک انصاف کی نون لیگ کو دیں, جس میں 21 نون لیگ کے پاس اور 1 پیپلز پارٹی کے پاس, 1 کاف لیگ اور 1 استحکام. اقلیتوں کی بھی تینوں جو نشستیں اس میں 2 نون لیگ کو دی ہیں اور 1 انہوں نے پیپلز پارٹی کو. یہ پنجاب اسمبلی میں. اب خیبر پختونخوا میں 21 مخصوص نشستیں, اس میں سے 8 انہوں نے پھر دے دی نون لیگ کو, JUIF کو دے دی 6, نون لیگ کو دی 5, پیپلز پارٹی کو دی 1, اور 1 پرویز خٹک کو بھی دے دی PTI پارلیمنٹیرین, اور 1 دے دی نیشنل پارٹی کو. اور اقلیتوں کی 4 نشستیں اس میں 2 JUI کے پاس, 1 نون لیگ کے پاس اور 1 پیپلز پارٹی کے پاس. مطلب بندر بانٹ ٹکا کے. سندھ میں تو خیر تھیں 2 خواتین کو اور 1 اقلیت تھی, اس میں پیپلز پارٹی اور MQM ہی ہیں. الیکشن کمیشن نے یہ سب سے بڑی بات وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا ہے جس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جنرل نشستوں پر جو کامیاب امیدوار PTI کے تھے ان سب کو وہ نوٹیفیکیشن واپس لینے کے اب وہ سارے کے سارے چلے گئے ہیں سنی اتحاد میں. یعنی PTI کو انہوں نے بظاہر منظر عام سے مائنس کر دیا ہے. اب سنی اتحاد کونسل کے ہی سارے ممبران ہیں, PTI کے انہوں نے لوگ ہی نہیں چھوڑے. تو انہیں لگتا ہے کہ ہم نے تو اپنا رانجھا راضی کر لیا, گلیاں سونی ہو گئی ہیں, اب مرزا اس میں کھل کے پھرے گا کیلا رشک کمر کے ساتھ, لیکن عوام بیچ میں موجود ہے نا, اس کا کیا کیا جائے. 24 کروڑ لوگ ہیں. 11 محرم کے بعد دیکھیں جو تحریک کا عمران خان نے کہا ہے, تحریک انصاف کے لوگ اگر رہنما بخدا نیک نیتی کے ساتھ اگر انہوں نے کوئی 2 نمبری کوئی واردات جیسے پہلے کی ہیں وہ نہ کی, جینون انداز میں اس مہم کو چلایا, تو عوام کے حالات تو اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ تو سارے لوازمات پورے ہیں. لوگ تو اس وقت دیکھیں 3-3 ہزار کے بجلی کے بل کے شیخو برم اس خاتون کو جس طرح گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے. پھر لوگوں کے گھروں میں جو بل آ رہے ہیں, جو 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے, یہ تحریک چلانے کے لیے تو اس وقت سارے معاملات ان کے تیار ہیں. اب صرف عوام کو موبلائز کرنا ہے, اعتماد پیدا کرنا ہے عوام میں, اور وہ میرے خیال میں انہیں علیمہ خان کی صورت میں مل سکتا ہے. خان کی رہائی کے ایجنڈے میں انہیں رکھیں ساتھ, باقی اپنی جو پولیٹیکل سٹرگل کے لیے اپنی کمیٹیوں میں جو مرضی وہ جس انداز میں کرتے ہیں, سارے مل کے پورے پاکستان میں عوام کو موبلائز کریں, عوام کے احتجاج کریں, جس طرح ایک جمہوری معاشرے میں ہوتا ہے. آج خواجہ آصف دیکھیں آسٹریلیا میلبرن کی بات کر رہا تھا کہ یہاں فلسطین کے لیے احتجاج نکلا, دیکھیں جی کیا ایسے دیکھیں منافق لوگ ہیں کہ پاکستان میں یہ وہاں احتجاج نہیں کرنے دیتے تھے. تو جو جمہوری معاشرے وہاں تو آوازیں نہیں رکتی, وہ تو آپ جس کے مرضی خلاف احتجاج کریں دنیا کے مغرب کے جس مرضی معاشرے میں. یہ تو یہاں چوروں کی 2 نمبری حکومت ہے, بدماشی سے جہاں واردات ہوتی ہے. دنیا میں تو ایسے نہیں ہوتا. تو دنیا میں تو پرامن لوگ پہ نکلتے ہیں جب آپ کی سیاست جو عمران خان کرنا چاہتا ہے, جو آئیڈیلسٹک بات ہے, جو عوام کو سمجھ آتی ہے, اب یہ کرنے نہیں دیتے, اس پہ عوام کو پھر ظاہر ہے
دوسرے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ معاملات اسی طرح بہتر جائے, لیکن اس میں انشاءاللہ مزید اپڈیٹس آتے رہیں گے. کوشش ہو کہ آج تحریک انصاف کی کسی رہنما سے سوالات پوچھے جائیں, لیکن اب ان کا آنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے, وہ بھی اب سوالات سے گھبراتے ہیں. دیکھیں آج کون ان میں سے آتا ہے. اور علی محمد خان صاحب نے جو تجاویز دی ہیں پارلیمانی کمیٹی, ان سے سوالات بنتے ہیں, لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کون ملتا ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.